अमेरिका ने और इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान के अंदर कल्चर में, एजुकेशन में, इसके बाद अवामी तासुर क्या है? वो किसके हक में है, तालिबान के या अमेरिका के? वो लोग जिन्हें मुसलसल अमेरिकी डॉलर्स लेने की इजाज़त हो गई, उनके लिए तो अमेरिका का जाना किसी सज़ा से कम नहीं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने अपना ओढ़ना पछौना, आज़ादी को, जहाद को बनाया हुआ था, उनके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बगराम एयर बेस जो है कि ये एक एयर बेस थी। वो जो एयर बेस है वो यूँ समझें कि काबुल के अंदर एक मुकम्मल काबुल है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इसी बगराम एयर बेस पर रखा गया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डियर टू टॉक। नाज़रीन, आज बात करेंगे सुपर पावर्स के गरूर को खाक में मिलाने वाले अफ़गानिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस अमरीकी कमांडोज बगराम एयरबेस छोड़कर दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। आखिर इसके खिते पर क्या असरात होंगे, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और अफ़गानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आप अमन के हवाले से अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुजीब, अमन के हवाले से अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल बेशुमार अनासर से मशरूत है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया, मगरबी ममालिक, इस्तेमारी ममालिक, ये तमाम के तमाम दावा यही करते हैं, उनकी थ्योरी यही है, उनके वर्ड्स यही हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम पूरे ख़ित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। मगर ये सिर्फ़ अल्फाज की हद तक है, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके हरकतें इसके टोटली अगेंस्ट हैं। अब हो ये रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अहम ममालिक अफ़गानिस्तान में अपनी अपनी प्रॉक्सी जंग छेड़ के बैठे हैं। हर मुल्क अपने अपने पसंदीदा ग्रोह को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें असलहा फ़राहम कर रहा है, उन्हें माली मुआवनत फ़राहम कर रहा है, उन्हें सफारती मुआवनत फ़राहम कर रहा है। इनकी कोशिश है कि इनका पसंदीदा धड़ा किसी भी तरह से बरसर इक़्तिदार आ जाए और वह अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सकें। अब बात अमन की करते हैं, मगर प्रॉक्सी जंगें सब के सब अपनी लड़ रहे हैं। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, रूस के अपने इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, ईरान के इंटरेस्ट हैं, तुर्की के इंटरेस्ट हैं, मगरिब के इंटरेस्ट हैं। तो अगर इधर अमन कायम करना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन प्रॉक्सी जंगों को ख़त्म करना होगा और इस बात को मानना होगा कि अफ़गानिस्तान अफ़गानियों का है। उन्हें अपने मुस्तकबिल का तयन करने का, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का मुकम्मल हक़ देना होगा। अगर ये नहीं करते तो अफ़गानिस्तान में अमन एक बिल्कुल सही ला हासिल होगी और कई दिहाइयाँ मुमकिन है कि मज़ीद अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार रहे। लेकिन तालिबान वहाँ की एक ऐसी क़ुव्वत है जिन्होंने पहले भी अपने आप को मनवा लिया था और वो दोबारा अपने आप को मनवा चुके हैं। आपने देखा होगा कि आजकल भी तालिबान जिस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं, अक्सर औक़ात वहाँ पे अफ़गान फ़ौजी लड़े बगैर ना सिर्फ हथियार डाल देते हैं बल्कि हथियार उनके हवाले कर देते हैं और वो माल गनीमत में वसूल कर लेते हैं। तो तवक्को तो यही है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा अपना कंट्रोल संभाल लेंगे, मगर मगरबी ममालिक और पड़ोसी ममालिक की प्रॉक्सी जंगों से बचना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। डॉक्टर साहब, आजकल बगराम एयर बेस और इसमें मौजूद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की यादगारी अलामात हैं उनका बड़ा चर्चा है, तो ज़रा इस पर रोशनी डालिए। अच्छा, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। हुआ ये कि दिसंबर 2001 में तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अमरीकी हुकूमत ने फ्रंट पे एक तंजीम रखी अपनी, जिसका नाम था सन्स एंड डॉटर्स, यानी बेटियाँ और बेटे। इन्होंने सन्स एंड डॉटर नामी तंजीम को फ्रंट पर रखते हुए उनके ज़रिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक आहनी स्टील बीम बहुत बड़ी सी वो अमेरिका से यहाँ भिजवाई गई। उसके ऊपर लिखा हुआ है WTC। WTC स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। WTC आगे 9/11 लिखा हुआ है साथ। उस बहुत बड़ी एक स्लीबी शक्ल की वो क्या है स्टील की बीम को वहाँ नस्ब किया गया यादगार के तौर पर, और इसके ज़रिए अफ़गान फ़ौजियों को एक पैगाम देना मकसूद था कि हम यहाँ पर अमरीकियों के खून का बदला लेने आए हैं। और इसी के ज़रिए वहाँ मौजूद अफ़गानों को ये पैगाम देना मकसूद था कि जो कोई भी अमरीकी मफादात को ज़िक पहुँचाएगा, अमरीकी मफादात पर हमला आवर होगा, उसे हम खाक में गाड़ देंगे। तो बड़े गुरूर, तकब्बर के साथ, रौनक के साथ उन्होंने वो WTC की यादगार वहाँ पर गाड़ी। लेकिन दिलचस्प ये हुआ कि वही गरूर और तकब्बुर आज जिन्हें ऐसे ले डूबा कि आज वही यादगारी अलामत वहाँ पर छोड़कर वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुए और वहाँ पर छोड़ी गई ये यादगारी अलामत इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी तज़हीक का बाइस बन रही है। मगर शायद अमरीकी इसे तज़हीक या तमस्खर समझते नहीं, क्योंकि मोगादिशो में यही हो चुका उनके साथ, वियतनाम में उनके साथ यही हो चुका, अफ़गानिस्तान में 20 साल से नाक रगड़ रहे हैं, तो शायद वो इसे तज़हीक नहीं समझते। मगर जो लोग इन मामलात को ज़रा गैरत के तरीके से देखते हैं, उनके नज़दीक शायद इससे बड़ी इंसल्ट उनकी वियतनाम में भी नहीं हुई थी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि बगराम एयर बेस जो है कि ये एक एयर बेस थी, और अगर खाली एयर बेस है तो ये इतनी अहमियत का हामिल क्यों है?
اچھا اس میں جو بگرام ایئر بیس ہے، باقی آپ نے صحیح کہا کہ عام لوگ اسے جسٹ ایک ہوائی اڈہ سمجھتے ہیں جہاں پہ لینڈنگ ہوگی، آف لوڈنگ ہوگی اور ٹیک آف ہوگا، دیٹس اٹ۔ ایک تو اس کی تاریخ بڑی اہم ہے۔ 1980s میں جب روس نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی افغانستان کو، تو سب سے پہلے انہوں نے اس ایئر بیس کو ڈیولپ کیا۔ یہ کابل سے لگ بھگ 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے بگرام، وہاں پر بنائی گئی ہے، اور اسی علاقے بگرام کے نام پر اسے بگرام ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے روس نے اسے بنایا تھا۔ اس کے بعد جب روس یہاں سے شکست کھا کر نکلا تو امریکہ داخل ہوا۔ جب امریکہ داخل ہوا تو اس نے بھی سب سے پہلے اس بیس کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے بہت زیادہ وسعت دی۔ تو یہ صرف ایئر بیس نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ آپ دیکھیں کہ اس میں 2 رن وے ہیں، اور جو نیا رن وے اس میں بنایا گیا غالباً 3.6 کلومیٹر جو ہے اس کی لینتھ ہے۔ اس میں 50 بستروں پہ مشتمل ایک ہاسپٹل ہے، اس میں ٹراما سینٹرز موجود ہیں، اس میں ڈینٹل کلینک موجود ہیں، اس میں 150 یا شاید لگ بھگ اتنے طیاروں کو رکھنے کے لیے، سٹور کرنے کے لیے آہنی دیواریں بنائی گئی ہیں، بلٹ پروف دیواریں، کہ وہ وہاں پہ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ امریکی فوجیوں کی عیاشی کے لیے تمام تر لوازمات یہاں جمع کیے گئے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ بگرام ایئر بیس پر دنیا کا ایک انتہائی بدنام عقوبت خانہ موجود ہے۔ یہ عقوبت خانہ اتنا بدنام ہے کہ اسے افغانستان کا گوانتانامو بے یا گوانتانامو بے 2 کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسی بگرام ایئرپورٹ پر ہی، بگرام ایئر بیس پر رکھا گیا تھا، اور یہیں پر وہ یوان ریڈلے نامی جو صحافی تھی اس نے اسے ٹریس کیا، اور اس کے بعد اس نے پوری دنیا میں ایک مہم چلائی، قیدی نمبر 650، یہ اس کا قیدی نمبر تھا۔ تو بگرام ایئرپورٹ جو ہے وہ خالی ایئرپورٹ نہیں ہے، وہ جو ایئر بیس ہے وہ یوں سمجھیں کہ کابل کے اندر ایک مکمل کابل ہے، اور کابل میں موجود اور آس پاس کے علاقوں میں موجود امریکیوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ تھا، اور اس پر قبضہ ان کے لیے بڑا باعث فخر تھا، اور وہی قبضہ ان کے لیے باعث ذلت بنا۔ یہ بگرام ایئر بیس وہی ہے جو امریکیوں کے آمد کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی، اور آج یہی ایئر بیس ان کی ذلت کا نقطہ آغاز اور ان کے واپسی کا نقطہ اختتام بن رہی ہے۔ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو امریکن کمانڈوز تھے تو انہوں نے تو افغان طالبان کے لیے بڑی سہولت کا کام کیا کہ سب چیزیں بنا کے اور اب ان کو بم پروف دیواریں دے کے واپس جا رہے ہیں۔ باقی آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے، افغانیوں کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہیں تھا، ایسی مشینیں نہیں تھی، ایسے اکوپمنٹ نہیں تھے، اور شاید وہ اس طرح کی بلٹ پروف دیواریں بھی نہ، پناہ گاہیں بھی نہ بنا سکتے، تو امریکیوں نے واقعی یہ سب کچھ بنا کر مال غنیمت کے طور پر ان کے حوالے کیا۔ ابھی بھی دیکھنے کی جو ان کی گاڑیاں ہیں، جو ملینز آف ڈالرز کی گاڑیاں، جن میں سے ایک ہمی جس کا نام آج کل سامنے آ رہا ہے، وہ گاڑی جو ان کے رونق کا نشان تھی، آج افغانستان میں رکشے کے طور پہ وہاں پہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک تصویر کہ ایک گاڑی کے اوپر 50 کے قریب، بالکل وہ ایک ٹینک کی تصویر بھی اسی طرح وائرل ہوئی ہے، چل رہی ہے، تو انہوں نے اسے لوکل رکشہ بنایا ہوا ہے جی۔ تو اس سے زیادہ ان کی ٹیکنالوجی کی تذلیل کیا ہوگی کہ امریکہ جو پوری دنیا میں گاڈ آف ٹیکنالوجی سمجھا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کو، سائنس کو اس نے دیوتا بنا کر پوری دنیا میں پیش کیا، اور اس کی ٹیکنالوجی، اس کی زمینی خدائی جو ہے وہ جس طریقے سے زمین بوس کابل میں ہوئی وہ دنیا نے دیکھا۔ لیکن سر بعض لوگوں کے مطابق کہ افغانستان میں جو امریکی کمانڈوز تھے انہوں نے 20 سال افغانیوں کو بھگا کر مارا ہے، اور اب اپنا مقصد پورا کرنے کے پاس جا رہے ہیں، تو اب آپ اسے فتح سمجھتے ہیں یا امریکیوں کی فتح سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کہانی ہے؟ ہمارے لوگوں میں سے جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہنے کو تو ہمارے ہیں، مگر در حقیقت وہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا بولتے ہیں، تو انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، ان کے کبھی احاطہ تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ جیسا میں نے کہا ٹیکنالوجی کے خدا کو، گاڈ آف ٹیکنالوجی کو اس دنیا میں یہ بے سر و سامان طالبان شکست دے سکتے ہیں، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کو بلکہ یاد ہوگا کہ جب امریکیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے شروع میں اپنے لگ بھگ کوئی 100 کے قریب ڈیلٹا فورس کے کمانڈو بھیجے تھے جی۔ ان کا خیال یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ڈیلٹا فورس کا ایک کمانڈو 1000 پیشہ ور جنگجو پر بھاری ہوتا ہے، تو 100 ڈیلٹا فورس کمانڈوز بھیجنے کا مطلب تھا کہ اگر 1 لاکھ کی فوج بھی سامنے ہے تو یہ 100 بندہ اسے مار دے گا۔ ان افغانیوں نے ان میں سے 90 کے قریب تو زمین پر اترنے سے پہلے ہی مار دیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہی وہ وقت تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل حمید گل نے امریکن سولجرز کو چاکلیٹ سولجرز کا خطاب دیا تھا کہ ویڈیو گیم پر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر جنگ لڑنا اور جنگ کی ٹریننگ حاصل کرنا اور ہے، اور سنگلاخ پہاڑوں پر جنگ لڑنا قطعاً مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، جو آپ ڈیلٹا فورس کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ وہی سپر سولجرز ہیں جن کی بات امریکہ کرتا ہے یا چائنا کرتا ہے؟ نہیں، یہ وہ سولجر ہیں جن کی آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹرانس ہیومن سولجرز ہوں گے، یہ ڈیلٹا فورس کچھ اور سولجرز ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ سولجر جب یہاں پر آئے، امریکہ نے پوری دنیا کو ساتھ ملایا، وہاں پر لینڈنگ کرنی شروع کی، تو ہمارے تمام دانشوروں نے، میڈیا کے
چینلز نے، اینکرز نے، تجزیہ کاروں نے کہا کہ بس اب چند گھنٹوں کی بات ہے، اور بالکل افغانستان پر روسی حملے کے وقت بھی یہی ہوا تھا۔ پاکستان میں موجود کامریڈ سرخوں نے یہاں پہ جشن منانے شروع کر دیے تھے کہ بس اب روس آ گیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اب دوسری فوج جو تھی، جو سرمایہ دارانہ نظام کی حامی تھی، اب انہوں نے کہا کہ اب طالبان کا وقت اختتام آ گیا۔ 20 سال تک وہ اپنی ناک رگڑتا رہا۔ ایسے میں اسی بات کو ایک اور طریقے سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سوال آپ کرنا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دو لوگ لڑ رہے ہوں اور ایک لوگ آس پاس کے، ایک آدمی ان میں سے آس پاس کے لوگوں سے کہے لڑائی ختم کرو، صلح کرو، میری ختم کرو گالوں، جو آدمی یہ کہے وہ مار کھا رہا ہوگا کہ مار رہا ہوگا؟ سر وہ یقیناً مار کھا رہا ہوگا۔ گزشتہ 20 سالوں میں کس نے ہمیشہ کہا کہ یار مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بات کرو، دیکھو بات کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، پاکستان کو بلا لیتے ہیں، سعودی عرب کو بلا لیتے ہیں، ترکی کو بلا لیتے ہیں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مذاکرات پر آتے ہیں؟ ہمیشہ مذاکرات کی بات کس نے کی؟ یقیناً یہ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ تھکاوا بھی وہی تھا۔ اب ہم امریکہ کے ڈکلیئر ٹارگٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں۔ امریکہ کے ڈکلیئر ٹارگٹس میں سے ایک یہ تھا امارت اسلامیہ کا خاتمہ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور وہ امارت اسلامیہ کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات بھی نہیں رکھتا تھا اور دنیا پر بھی دباؤ ڈالتا تھا کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکہ نے شکست کا معاہدہ کیا، یہ جو شکست معاہدہ ہے اصل میں سے سرنڈر پیکٹ یا شکست معاہدہ کہنا چاہیے، مگر ہمارے لبرلز اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا یہ ماننے کو تیار نہیں، چونکہ تو وہ اسے کہتے ہیں امن معاہدہ۔ اچھا چلے، اگر ان کی زبان میں امن معاہدہ بھی کر لیں، تو جب یہ معاہدہ ہوا تو امریکہ نے یہ معاہدہ کس کے ساتھ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معاہدے کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اوپر لکھا گیا ہے دوسرے فریق کے طور پہ امارت اسلامیہ افغانستان، یعنی انہوں نے معاہدے کی پہلی لائن سے ہی امریکہ کو شکست تسلیم کروائی ہے کہ تم جسے حکومت ہی نہیں مانتے تھے، جسے تم قانونی حکومت نہیں مانتے تھے، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں معاہدہ انہی سے کرنا پڑے گا۔ امریکہ کو گھٹنے ٹیک کے ان کی بات ماننی پڑی۔ بالکل ٹھیک۔ تو اپنے ڈکلیئر ٹارگٹ تو پورے کر نہیں سکا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے اپنی فتوحات حاصل ہوئی ہیں؟ پھر اس کے بعد افغانوں کے پاس تباہ ہونے کے لیے کیا تھا؟ انفراسٹرکچر روس تباہ کر چکا تھا، شہداء بے شمار تھے، زخمی بے شمار تھے، ان کے پاس کیا تھا کھونے کے لیے؟ امریکہ کے پاس جو کھونے کے لیے تھا وہ پیسہ چھوڑ دیں، آپ ٹیکنالوجی بھی چھوڑ دیں، سب سے امپورٹنٹ چیز امریکہ کی رونت، سپر پاور ہونے کا غرور، وہ جس طرح سے خاک میں ملا اس کا ازالہ وہ نہیں کر سکتے۔ اور امریکی کا کسی عہدیدار نے باقاعدہ اپنے انٹرویو میں ایک پینٹاگون کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی قوم اس شکست کا گھاؤ کئی دہائیوں تک بھول نہیں سکے گی۔ بالکل ٹھیک سر، مانے نہ مانے، شکست تو ان کی ہوئی ہے۔ بتائیے گا کہ بگرام ایئر بیس میں اب امریکن کمانڈوز کے انخلا کے بعد موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اچھا، بگرام ایئر بیس پہ جو ہوا پہلے اسے دیکھیں کہ بگرام ایئر بیس پہ ایک تو یہ ہوتا کہ وہ لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کوئی الوداعی سیریمنی منعقد کرتے، کوئی قومی ترانہ اپنا مارچ پاسٹ ہوتی، تھوڑی بہت فائرنگ ہوتی، جھنڈے لہرائے جاتے، پھر وہ سلامیاں لیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے، جیسا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم افغان عوام کو آزادی کے حقوق دلوانے کے لیے آئے ہیں۔ مگر پہلے یہ دیکھیں کہ امریکہ وہاں سے بھاگا کس طرح؟ کیا فاتحین ایسے بھاگتے ہیں؟ ابھی ہم اس سے پہلے اپنے سوال پوچھا تھا نا کہ فتح امریکہ کی ہے کہ طالبان کی ہوئی ہے، تو ہم اس بھاگنے سے ہی دیکھیں کہ کیا کبھی دنیا کی ہزارہ سال کی تاریخ آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے ویورز کے سامنے بھی ہے، کیا کبھی بھی کسی بھی جنگ میں فاتحین اس طرح بھاگے ہیں؟ بالکل ٹھیک، چوروں کی طرح۔ خیر، اب وہ جہاں سے بھاگے تو انہوں نے بے شمار سامان کو ساتھ کیری کرنے کی کوشش کی، بے شمار چیزوں کو، غالباً تھاؤزنڈز میں وہ ایسے آلات ہیں جنہیں انہوں نے تباہ کیا، مگر اس سب کے باوجود وہاں پہ بے شمار ایسی چیزیں، ایسا اکوپمنٹ موجود ہے جنہیں نہ تو وہ تباہ کر سکے اور نہ ہی انہیں اپنے ساتھ کیری کر سکے۔ تو ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ بگرام ایئرپورٹ پر جو کچھ بھی تھا، بگرام ایئر بیس کے اوپر جو کچھ بھی تھا، وہ سب کا سب طالبان کے لیے، افغانیوں کے لیے مال غنیمت تھا۔ ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا، جشن منانا شروع کیا، اور اس کے نکلنے کا ایک اور افغان فوج کے اوپر جو اثر پڑا کہ افغان فوج جو پہلے ہی طالبان کی پیش قدمی سے ڈری ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ ان کا مورائل ڈاؤن ہو گیا اور انہوں نے کئی ضلعوں میں ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے کہ جب ان کے آقا، وہ لوگ جو انہیں ٹریننگ دیتے تھے، وہ لوگ جو انہیں اسلحہ فراہم کرتے تھے، کھانا فراہم کرتے تھے، ڈالرز فراہم کرتے تھے، اگر وہ اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات؟ انہوں نے بھی فوری طور پر سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد طالبان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغان فوج جسے امریکہ نے تیار کیا تھا وہ اتنی بودھی ثابت ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیں، رشیا نے بھی افغان آرمی کی مدد لی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ اچھا، افغان آرمی کو انہوں نے 8 سال تک وہاں پہ ٹریننگ بھی دی۔ 8 سال تک ٹریننگ دینے کے بعد انہوں نے افغان فوج جو تیار کی، انہوں نے بہت حد تک طالبان کو سخت قسم کی مزاحمت بھی دی،
لیکن امریکہ نے 20 سال میں جو افغان آرمی تیار کی، یہ تاش کے ایسے پتے ثابت ہوئے کہ ادھر سے امریکہ نکلا ہے اور ادھر سے تاش کے پتے پورے کے پورے ڈھیر ہو گئے. بالکل. تو امریکی تو 20 سالوں میں ایسا ایک بھی فوجی تیار نہیں کر سکے جو طالبان کے سامنے کھڑا. سر کوئی بھی جنگ ہو وہ تو اپنے سپہ سالار کے دم پر کھڑی ہوتی ہے، اگر سپہ سالار ہی مر جائے تو فوج تو پھر کسی کام کی نہیں رہتی. ایگزیکٹلی. تو اسی سے دیکھیں کہ سپہ سالار دم دبا کے بھاگا تو افغانستان میں اس کے بعد کیا ہوگا اور فتح و شکست کس کی ہوئی، یہ دوبارہ آپ نے خود اس کا جواب دے دیا. سر سپہ سالار کی تو بات ہوگی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2 ملکوں کی جنگ ہے، بیچ میں جو تیسرا حریف ہے بھارت کو اس میں کیا اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کیوں اتنے مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ حریف نہیں، فریق کہہ لیں اسے آپ. تو اصل میں بھارت نے ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز کی وہاں انویسٹمنٹ کی. اس نے ایجوکیشن کے شعبے میں انویسٹمنٹ کی، اس نے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی، اس نے کلچر اور ثقافت اپنی پھیلانے کے لیے وہاں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی. وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے وہاں پہ جو بھی حکومتیں تھیں وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل کشیدگی میں رہتی، ہماری سرحد جو تھی وہ محفوظ نہیں تھی. طالبان آئے تو حالات بالکل تبدیل ہو گئے، حکمران اور عوام ایک پیج پر آ گئے. اب بھارت یہ چاہتا تھا کہ دوبارہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اسے غیر محفوظ بنایا جائے تاکہ پاکستان کی فوج وہاں پر انگیج رہے اور بھارت کشمیر اور آس پاس کے بارڈرز کے اوپر اپنی سازشیں، سرگرمیاں اور سرکشیاں کرتا رہے. لیکن ہوا یہ کہ اس نے یہ تمام کی تمام انویسٹمنٹ امریکہ کے اور نیٹو کے بل بوتے پر کی تھی. اس کا بھی یہی خیال تھا کہ 40 ملک وہاں پر آ رہے ہیں، امریکہ بہادر اسے کہتے ہیں. اچھا پتہ نہیں اسے امریکہ بہادر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیشہ بزدل ہی نکلا ہے. خیر چلو، ان کی زبان میں امریکہ بہادر وہاں پہنچا ہے تو اب یہاں پر یقینی طور پر امریکہ ہی کی فتح ہوگی اور امریکی اڈے بنیں گے اور میں یہاں پر اس کا تھانے دار، علاقائی تھانے دار بن کر کام کروں گا. مگر ہوا یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے، اس کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا، تو اس کی بوکھلاہٹ دیدنی ہے. اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اگر امریکی انخلا رکتا نہیں ہے تو کم از کم ڈیلے ہو جائے تاکہ اسے چند مزید سال مل جائیں. اس کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی، اس نے انارکی پھیلانے کی کوشش کی، اس نے بامبنگ، سازشیں، کلنگ، جو کچھ اس کے لیے پاسبل تھا انڈیا نے وہ سب کچھ کیا. اس سے ایک اور ڈر بھی یہ ہے کہ اگر یہ سرحد محفوظ ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ پاکستان آرمی اپنی مکمل توجہ انڈیا کے ساتھ ملتی سرحدوں پر کر سکے گی، بلکہ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان میں روس کے خلاف جہاد سے لے کر اب تک بے شمار ایسے لوگ سرگرم جہاد ہیں جن کا تعلق پاکستان سے رہا. بے شک اب وہ لوگ پاکستان نہیں آتے لیکن وہیں رہتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا تو ان لوگوں کے لیے اگلا ٹارگٹ ممکنہ طور پر کشمیر ہو سکتا ہے. تو انڈیا ہر ممکن طریقے سے چاہتا ہے کہ پاکستان کے آنے والی افغان طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات مضبوط نہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا ابھی سے تھوڑے دن پہلے افغان وفد کے ساتھ قطر میں ملاقات بھی کیا جا کے ان کے وزیر خارجہ غالباً وہاں جا کر ملے ہیں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ انہیں یقین دہانی کرانا چاہ رہے تھے کہ اب معاف کر دو، ہمیں بعد میں پنگانا لیں گے، ہم تمہارے ساتھ، تم ہمیں معاف کیے رکھو. لیکن ایسا ہوگا نہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں کہ امریکہ نے اور انڈیا نے جتنی انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اندر کلچر میں، ایجوکیشن میں، جس طرح آپ نے بتایا، اس کے بعد عوامی تاثر کیا ہے، وہ کس کے حق میں ہے، طالبان کے یا امریکہ کے؟ لیکن ہر ملک کی طرح افغانستان میں بھی دونوں طرح کے طبقات موجود ہیں. آپ کو افغان طالبان کا پہلا دور بھی یاد ہوگا، 95% رقبے پر اور لوگوں پر انہی کی حکومت تھی. ایک علاقہ مین تھا بادی پنجشیر کا علاقہ جہاں پر احمد شاہ مسعود کی حکومت تھی جسے ایران کی سپورٹ حاصل تھی. اس 5% طبقے نے احمد شاہ مسعود کمانڈر کی زیر نگرانی طالبان کے مکمل سالوں میں فساد اور ادم مچا رکھا. ہی واز اے ویری گڈ کمانڈر. آپ احمد شاہ مسعود کی جنگی صلاحیتوں سے، اس کی لیڈرشپ کی کوالٹیز سے، اس کی پرسنالٹی کا جو کرشمہ ہوتا ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہی واز ویری گڈ. لیکن وہ دوسرے پیج پر تھا اور مسلسل پرابلم کرتی رہی. اب ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں مسلسل امریکی ڈالرز لینے کی اجازت ہو گئی، امریکی پلیٹ میں کھانے کی اجازت ہو گئی، امریکی شرابوں کی، امریکی نشے کی عادت ہو گئی، ان کے لیے تو امریکہ کا جانا کسی سزا سے کم نہیں. جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اپنا اٹھنا، بیٹھنا، اوڑھنا، پچھونا آزادی کو، جہاد کو، اسلام کو، اپنی وطن کے تحفظ کو بنایا ہوا تھا، ان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں طبقات موجود ہیں. لیکن جس طرح سے طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں کے لوگ مسلسل ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت آج بھی طالبان کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کابل کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اگر اس کا چارج ترکی کو دے دیا جاتا ہے تو اس کا مستقبل میں کیا اثر ہوگا؟ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے بھی اڈے مانگے اور ترکی سے کہا کہ تم کابل ایئرپورٹ کی نگرانی سنبھال لو. طالبان نے دونوں کو کلیئر کٹ پیغام دیا. طالبان نے پاکستان کو بھی کہا کہ اگر اپنے پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے تو یہ اس کے لیے خسارے کا سودا ہوگا. دوسری طرف اس نے کلیئر کٹ الفاظ میں ترکی کو بھی کہا
کہ افغانیوں کا معاملہ ہے, تم اس میں نہ پڑو, کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داری لینا تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا. اب کیوں نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں کہ امریکہ نے اپنی جو روانگی کرنی ہے, جو پسپائی کرنی ہے, جو سامان لے کے جانا ہے, بگرام ایئر بیس کے بعد اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ ہوگا. وہ کہاں سے بھاگیں گے؟ انہیں کابل ایئرپورٹ چاہیے. اب اگر کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی, ان کے ساز و سامان کی, ان کے جنگی ساز و سامان کی حفاظت کی ذمہ داری ترک فوجی لے لیتے ہیں جی, تو مجھے بتائیے کہ جب امریکہ وہاں سے جا رہا ہوگا تو کیا افغان جنگجو, افغان مجاہدین جنہوں نے 20 سال تک کسی نے اپنا بیٹا دیا, کسی نے باپ دیا, کسی نے بھائی دیا, کسی نے بیٹی قربان کی, سب نے یہ کیا نا, ان کے سامنے جب افغانوں کے سامنے امریکی فوجی فلائی کر رہے ہوں کہ اب حملہ آور نہیں ہوں گے, اب ان کے دفاع کے سامنے اگر ترک فوجی کھڑا ہوگا تو وہ دشمن کا فوجی کنسیڈر ہوگا کہ طالبان کا حمایتی تصور ہوگا. 100% وہ دشمن کا ہی اگرچہ ہوگا. نیٹو میں جو اس کے ترکی کے صرف چند 100 فوجی موجود ہیں, 500 کے قریب غالباً شاید ہیں, 700 کے قریب ہیں, تو ان کی طرف سے کئی مرتبہ یہ کلیم کیا گیا کہ ہم نے آج تک کسی افغانی کو نقصان نہیں پہنچایا, ہم یہاں امن کے قیام میں مدد کرتے ہیں, نہ کہ قتل و غارت گری میں. مگر وہ پاس کی بات تھی. اس وقت اگر ترک فوجی امریکی فوجیوں کے راستے میں ان کی آڑ بن جاتے ہیں کہ وہ چلے جائیں, ہمیں کچھ نہ ہو, انہیں کچھ نہ ہو, تو یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا. اور پاکستان زیادہ کرٹیکل سچویشن میں ایسے آ جائے گا کہ پاکستان طالبان کا بھی دوست ہے, پاکستان ترکی کا بھی دوست ہے. اب ایسی صورت میں اگر وہاں پر کلیش ہو جاتا ہے تو پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ترک حکومت کو اس کے اوپر دوبارہ سے غور کرنا چاہیے. تو ترکی جو ہے مسلم امت کے امنگوں کا ترجمان ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں ترکی کو بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی طرح ایبسلیٹلی نوٹ کہہ دینا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے ایک سٹیپ آگے لیتے؟ دیکھیں, ہر ملک کی پرائرٹیز اپنی ہوتی ہیں اور اسٹریٹجیز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر غزہ میں, فلسطین میں جب کوئی معاملہ ایسا ہوا تو پوری دنیا میں سے آواز اس کی اٹھی طیب اردگان کی. یہاں پر لیکن ایک اور بات ہے کہ امریکہ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا؟ عمران خان صاحب نے. کس کو کہا تھا؟ ایک صحافی کو کہا تھا. بالکل. That's it. ہاں, اگر تو وہ سامنے کوئی امریکی عہدیدار بیٹھا ہوتا, امریکی حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہوتا اور وہ اسے یہ بات کہتا اور وہ کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ کچھ اور بات تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک نمائندے کو, ایک پرائیویٹ ویب سائٹ کو یہ بات کہنا وہ ویٹیج نہیں رکھتا جو امریکی حکومت کے نمائندے کو کہنے کی صورت. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک نمائندے کو یہ بات کہنا ان کی حکومت تک پیغام پہنچانا نہیں ہوگا؟ جی, بظاہر جو ہمارے عام جذباتی لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے یہی ہوگا, لیکن اگر عام نمائندوں کے ذریعے حکومت تک اپنی پیغام پہنچایا جاتا تو پھر حکومتی عہدیداروں کی ملاقاتیں نہ ہوتی آپس میں. امریکی CIA چیف کیوں آیا تھا پاکستان میں؟ ویب سائٹ کو انٹرویو دے دیا کافی تھا. امریکی CIA چیف بھی پاکستان میں کیوں آیا تھا؟ یہ لوگ بھی کیوں جاتے ہیں؟ تو ان صحافیوں کے ذریعے, ان ویب سائٹس کے ذریعے, ان چینلز کے ذریعے ایک میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ ہم اس لائن کے اوپر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ پالیسی نہیں ہوتی. پالیسی آمنے سامنے بیٹھ کے دونوں ممالک کے عہدیداران طے کرتے ہیں. لیکن عمران خان کا وہ سٹانس اچھا تھا, بالکل ٹھیک, اور جب تک وہ اس سے یو ٹرن نہیں لیتا اس وقت تک ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر میں آخر میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ اب جب افغانستان امن کی طرف جا رہا ہے تو پاکستان کا کردار اور مستقبل کیا نظر آتا ہے اس حوالے سے آپ کو؟ دیکھیں, اگر پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بہترین تعلقات پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک ہوئے وہ طالبان کے دور کا کوئی 5-6 سال کا ایریا تھا. وہ اتنا پرامن ایریا تھا کہ انہیں اپنی بارڈر لائن کے اوپر فوجی بھی تعینات نہیں کرنے پڑے. وہ ایسا زبردست پرامن دور تھا. افغانستان میں افیون کی ٹوٹل کاشت ختم ہو گئی تھی, قتل و غارت ختم ہو گئی تھی, پرائیویٹ اسلحہ ختم ہو گیا تھا, پرائیویٹ ملیشیا جسے پرائیویٹ آرمی کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی تھی, وار لارڈز ختم ہو گئے تھے, اغوا برائے تاوان ختم ہو گئے تھے. یہ بڑی بہترین آئیڈیل سچویشن تھی. لیکن اب صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ اب وہاں پہ صرف افغان طالبان نہیں ہوں گے, کئی اور گروپ بھی ہوں گے. افغان طالبان کو دوبارہ اپنی ورتھ منوانے کے لیے اپنی طاقت کا, اپنے عدل کا, اپنے انصاف کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جمانے میں کچھ ٹائم لگے گا. لیکن اگر وہاں پر امن قائم ہوتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان میں بھی امن ہوگا اور پاکستان ایک نئے فیز میں داخل ہو جائے گا. لیکن ایک بات میں آپ ہی کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کا امن, عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کا امن اس پورے خطے کے امن کے ساتھ مشروط ہے اور خطے کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے. مگر میں کہوں گا یہ صرف خطے کی بات نہیں, یہ پوری دنیا کی بات ہے. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پوری دنیا اس کا شکار رہے گی. امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھا تھا نا, اسرائیل ہزاروں میل دور بیٹھا ہے نا, تو وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہیں اس خطے میں انوالو ہونا پڑتا ہے, تو انہیں پھر اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. تو افغانستان میں ایک پرامن حکومت کا قیام پوری دنیا کے لیے ضروری ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے بھی جانی تمام تر صورتحال جو اس ٹائم افغانستان میں چل رہی ہے، اور یقیناً آپ نے بھی یہ بات اس پروگرام کے وساطت سے سن ہی لی ہوگی کہ جنہوں نے اپنا غرور دنیا سے منوانے کی کوشش کی، آج وہ کس طرح دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کی مدد و نصرت پر یقین کیا، آج وہ فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور مسلم ورلڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔